ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हम सूरत तलाक़ की आयत नंबर 1 था आयत नंबर 7 के हवाले से मौसूल होने वाले सवालात की रोशनी में तफसीर पेश करेंगे। पहला सवाल है, तलाक़ के वक्त इद्दत का लिहाज क्यों ज़रूरी है और इसमें क्या हिकमत पोशीदा है। दूसरा सवाल कि अल्लाह पर तवक्कुल करने और इसके साथ तक़वा की ज़िंदगी गुजारने से दुनियावी मामलात में क्या आसानियाँ पैदा होती हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहsul इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यख़रुजन इल्ला अन यअतीन बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्क हुदूदुल्लाह वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सहु ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिक अम्रा फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन्न बिमअरूफ़िन वअशहिदू ज़वै अदलिन मिनकुम वअक़ीमुश शहादता लिल्लाह ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युअमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ि मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्न थलाथतु अशहुर वल्लाई लम यहिज़्न वउलातुल अहमालि अजलुहुन्न अन यज़अन हम्लहुन्न वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा ज़ालिक अम्रुल्लाहि अंज़लहू इलैकुम वमन यत्तक़िल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही वयुअज़िम लहू अजरा अस्किनूहुन्न मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम वला तुदार्रूहुन्न लितुज़य्यिक़ू अलैहिन्न वइन कुन्न उलाति हम्लिन फ़अन्फ़िक़ू अलैहिन्न हत्ता यज़अन हम्लहुन्न फ़इन अर्ज़अन लकुम फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न वअतमिरू बैनकुम बिमअरूफ़ वइन तआसरतुम फ़सतुरज़िअ लहू उख़रा लियुन्फ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फ़ल्युन्फ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ طلاق دیں عورتوں کو تو ان کو طلاق دیں ان کی عدت پر، اور گنتے رہیے عدت کو، اور ڈریے اللہ سے جو رب ہے آپ کا۔ مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے، اور وہ بھی نہ نکلیں مگر جو کریں واضح بے حیائی، اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، اور جو کوئی بڑھے گا اللہ کی حدوں سے تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اس کو خبر نہیں شاید اللہ تعالیٰ پیدا کر دے اس طلاق کے بعد کوئی نئی صورت، پھر جب پہنچے اپنے وعدے کو تو رکھ لو ان کو دستور کے مطابق یا چھوڑ دو انہیں دستور کے مطابق، اور گواہ کر لو دو معتبر اپنوں میں سے، اور سیدھی ادا کرو گواہی اللہ کے لیے۔ یہ بات جو ہے اس سے سمجھ جائے گا جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور جو کوئی اللہ پر توکل رکھتا ہے، تقوی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی کا راستہ نکال دیتا ہے، اور روزی دے گا اس کو جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہوگا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ پورا کر لیتا ہے اپنا کام، اللہ نے رکھا ہے ہر چیز کا اندازہ۔ اور جو عورتیں نا امید ہو گئی حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، اگر تمہیں شبہ رہ گیا تو ان کی عدت ہے 3 مہینے، اور ایسے ہی جن کو حیض نہیں آیا اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کی عدت ہے کہ وہ بچہ جن لیں، اور جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ حکم ہے اللہ کا جو نازل کیا ہوا ہے تمہاری طرف، اور جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اس کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ ان کو گھر دو رہنے کے لیے جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے موافق، اور ایذا دینا نہ چاہو کہ ان کو تکلیف دینے لگو، اور اگر رکھتی ہیں پیٹ میں بچہ تو ان پر خرچ کرو جب تک کہ وہ اس بچے کو جن نہ لیں، پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہاری خاطر تو دو ان کو اس کا بدلہ، اور سکھاؤ آپس میں نیکی کی بات، اور اگر ضد کرو آپس میں تو دودھ پلائے گی ان کی خاطر کوئی اور عورت، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، اور جس کو نپی تلی ملی ہے روزی تو خرچ کرے کہ جیسا کہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اللہ کسی پر تکلیف نہیں رکھتا مگر اسی قدر جو اس کو دیا گیا ہے۔ اب کر دے گا اللہ اس کی سختی کے بعد بہت سی آسانی۔ سورۃ الطلاق کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ طلاق مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ طلاق کے وقت عدت کا لحاظ کیوں ضروری ہے اور اس میں کیا حکمت ہے؟ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ نے طلاق دیتے وقت عدت کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ عدت کے لفظی معنی عدد شمار کرنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اس مدت کو کہا جاتا ہے جس میں عورت ایک شوہر کے نکاح سے نکلنے کے بعد دوسرے سے نکاح کے لیے ممنوع ہوتی ہے۔ اس مدت انتظار کو عدت کہا جاتا ہے، اور کسی شوہر کے نکاح سے نکلنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کی عدت کو عدت وفات کہا جاتا ہے، جو غیر حاملہ کے لیے 4 ماہ 10 دن مقرر ہے، اور دوسری صورت نکاح سے نکلنے کی طلاق ہے۔ عدت طلاق غیر حاملہ کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک 3 حیض پورے ہیں،
اور امام شافعی اور دوسرے ائمہ کے نزدیک 3 طہر عدت طلاق ہے۔ بہرحال اس کے لیے کچھ ایام یا مہینے مقرر نہیں، جتنے مہینوں میں 3 حیض یا 3 طہر پورے ہو جائیں وہی عدت طلاق ہوگی۔ عدت مقرر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان کے تعلقات مکمل طور پر ختم ہونے سے پہلے ایک مناسب وقفہ دیا جائے تاکہ جذبات میں آنے والی طلاق کو دوبارہ سوچنے کا موقع مل جائے اور شاید وہ اپنی غلطی پر غور کر کے دوبارہ اپنے رشتے کو جوڑ سکیں۔ عدت کا یہ وقفہ خاندان کو ٹوٹنے سے بچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور اس دوران اللہ کی حدود کا خیال رکھنا بھی لازم ہے۔ مذکورہ مفہوم کے لحاظ سے جو ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال چیز طلاق ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ طلاق اللہ کے نزدیک اگرچہ جائز عمل ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس سے بچنے کے لیے عدت کے دوران سوچ بچار اور اصلاح کا موقع دیا گیا ہے تاکہ خاندان بچ سکے اور طلاق کے بعد کی مشکلات سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ دوسرا سوال ہے کہ اللہ پر توکل کرنے اور اس کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے سے دنیاوی معاملات میں کیا آسانیاں پیدا ہوتی ہیں؟ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیا جاتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیا جاتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ موجودہ دور میں جب دنیاوی مشکلات اور مالی معاملات کی پریشانیاں عام ہیں، یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن تقوی اور توکل کے ساتھ جو زندگی گزاری جاتی ہے اس سے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے۔ مذکورہ مفہوم کے لحاظ سے جو ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور توکل کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے کہ جو شخص سچے دل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کی مدد اور رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔